की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो पनामा केस का फैसला महफूज हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है और पूरी कौम को अब ये तवक्को है कि अगले हफ्ते किसी भी वक्त शायद फैसला आ सकता है। हालांकि इसका बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तवक्को यही है क्योंकि 2 हफ्ते हो गए हैं पनामा केस के फैसले को महफूज हुए। और कल ही जब जनूबी कोरिया में वहाँ की खातून सदर के खिलाफ आला अदलिया ने फैसला सुनाया तो पाकिस्तानियों की तवक्कुआत पनामा केस के फैसले के हवाले से मजीद बढ़ गई हैं कि जल्द अज जल्द इसका फैसला भी उन्हें सुना दिया जाए। इसके अलावा फौजी अदालतों के मामले को कोई 2 महीने हो गए हैं और अभी तक ये मामला डामाडोल है, कन्फ्यूजन का शिकार है, गोमगू का शिकार है कि इस फौजी अदालतों के मामले का आखिर बनेगा क्या। अब मंडे को टेक्निकल कमेटी का इजलास है, वहां पर इसके मुस्तकबिल का हतमी फैसला हो जाएगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, पाकिस्तान में फसादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ एक नए ऑपरेशन के आगाज को तकरीबन 2 हफ्ते का, बल्कि 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहादत भी पाई है, शहादत भी उनको नसीब हुई है। बहुत सी कामयाबियां भी इस 2 हफ्ते के मुख्तसर से अरसे में ऑपरेशन रद्दुल फसाद को हासिल हुआ है। लेकिन इसकी आइंदा के अचीवमेंट्स क्या होने चाहिए, टारगेट्स क्या होने चाहिए और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा जो एक इशू अरकान पार्लियामेंट के रवैये का सामने खड़ा हुआ है, जिस तरह से 2 अरकान पार्लियामेंट जावेद लतीफ, मुराद सईद, इनका आपस में झगड़ा हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट। कुछ तो इसकी गूंज थमी है, लेकिन इमरान खान साहब जो कि खुद भी एक रुकने पार्लियामेंट है, मौसिस रुकने पार्लियामेंट है, उनका जो रवैया, उनके जो अल्फाज क्रिकेट टीम के हवाले से थे, तो बहुत से मामलात हैं। इन तमाम मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, मेरे साथ होंगे। और हाँ, हम पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस पे, खारजा ताल्लुकात पर भी बात करेंगे, खासतौर पे भारत के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से। तो इतने बड़े, इतने वसी मौज़ूआत हैं, इसके लिए हमारे साथ आज बहुत खास शख्सियत होंगी। स्पेशल इंटरव्यू करेंगे हम पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का। दुबई से मुझे खासतौर पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? मिजाज बखैर हैं? मिजाज बखैर जी, बिल्कुल, तबीयत भी ठीक। थैंक यू। लॉन्ग टाइम नो सी, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। आपकी मसरूफियात काफी हैं दुबई में। रहती है जी हाँ, काफी, लेकिन कोई ऐसी भी नहीं है कि मैं मिलता ही नहीं। ठीक है जनरल साहब, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपसे बहुत से मौज़ूआत हैं, बहुत से अहम मौज़ूआत हैं, बहुत से गंभीर मौज़ूआत हैं, बहुत से लाइट नोट के मौज़ूआत भी हैं, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पनामा केस के हवाले से पूरी कौम फैसले के मुंतज़िर है। डेफिनेटली आप भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि जो एक करप्शन की जकड़ में है, करप्शन के केस की जकड़ में है पूरा मुल्क कई महीनों से। क्या आप क्या फोर्स कर रहे हैं जनरल साहब आइंदा का सियासी मंजरनामा? ये बड़े हमें क्रॉस रोड पे है, मेरे ख्याल में मुल्क के क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है। इसका फैसले की जो भी नौयत, चाहे किसी के फेवर में भी हो, इसकी बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पार्टियों के ऊपर डायरेक्टली, पीटीआई के ऊपर, पीएमएलएन के ऊपर, लेकिन इसके अलावा पूरे मुकाम के ऊपर, एक इशू ऑफ करप्शन के ऊपर, इशू ऑफ करप्शन लेजिटिमाइज हो जाएगी अगर ये कुछ फैसला कुछ इधर उधर का आया। तो मेरी नजर में इसके बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और दूसरा, पहली दफा एक
عوام کی عدالت بھی چلی ہے. ایک عوام کی عدالت میں تو فیصلہ سنا دیا ہوا ہے. میری نظر میں عوام کی عدالت میں فیصلہ بالکل یہ ایکیوز ہے, جی ملوث ہے اور ان کو گلٹی ٹھہرا دیا گیا ہے. تو اب وہ بھی ایک الگ پریشر ہے جوڈیشری کے اوپر کہ کیا فیصلہ دیتے ہیں, کیا وہ عوام کی عدالت کے برعکس ہوگا یا اس کے فیور میں ہوگا. تو بہت ہی ایک کنفیوژن ہوئی ہے جس کا شکار پورا ملک جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہفتوں سے ہوا ہوا ہے. میرے خیال میں میری رائے تو یہ جوڈیشری کو یہ ہو جلدی سے جلدی سنائیں تاکہ ختم ہو یہ سلسلہ, کوئی آگے چلیں. پاکستان اور بہت سے کام ہیں. جنید صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ ایکیوزڈ ہیں, گلٹی ہیں, انہیں کنوکٹ ہونا چاہیے, انہیں ہٹا دینا چاہیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب جنرل الیکشنز بالکل سر پہ کھڑے ہیں, 2018 کا الیکشن بالکل سامنے آنے والا ہے, ایسے موقع پہ کوئی سیاسی ٹرموائل ہو سکتا ہے؟ پاکستان اس کو افورڈ کر سکتا؟ کچھ بھی ہو, دیکھیں عوام کی, میں نے خود نہیں کہا کہ یہ گلٹیاں وغیرہ, وہ تو ججمنٹ یہ جوڈیشری کی آئے گی. میں نے عوام کی عدالت میں نے کہا ہے, اور عوام کی عدالت صاف ہے. آپ بھی جانتی ہیں تمام سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, دنیا جہان یہ جو لوگ آ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینل پہ, آپ لوگوں کے چینل پہ آ رہے ہیں, بول رہے ہیں, جو لکھا جا رہا ہے اخباروں میں, سب کچھ کلیئر ہے جو عوام کی عدالت میں یہ گلٹی ہیں. اور وہ میں نے کہا ہے یہاں تک ٹرموائل کا سیاسی ٹرموائل, دیکھیں یہ جوڈیشل کیس ہے, کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے سیاسی ٹرموائل. یہ تو اتنا زیادہ سیریس کیس ہے کہ ایک پرائم منسٹر آف اے کنٹری جو ملک چلا رہا ہے وہی اس کے اوپر کرپشن کا کیس ہے. یعنی اتنا سیریس ہے یہ کہ یہ کیسے ملک چل سکتا ہے اگر ملک کو چلانے والا ہی لوٹ رہا ہو ملک کو. تو اس لیے یہ تو بہت ہی اہم ہے. اور یہ اگر اس کا فیصلہ کوئی ایسے ویسے آیا تو یہ تو کرپشن, میگا کرپشن کو لیجیٹیمائز ہو جائے گی. میگا کرپشن جنرل صاحب آپ کے دور صدارت میں بھی, آپ کے دور حکومت میں بھی شریف فیملی کے خلاف بہت سے کیسز کھولے گئے, اور شریف فیملی کا موقف یہ ہے, ایون اس پاناما کیس میں ان کا موقف یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی یہی تقریباً تمام کیسز ان کے خلاف کھولے گئے, لیکن تمام کیسز میں وہ باعزت بری ہوئے, ایکوٹ ہو گئے. خاص طور پہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس, وہ اسحاق ڈار صاحب کا, مبینہ منی لانڈرنگ کا, کیا کہیں گے ان سارے معاملات کے بارے میں آپ؟ کوئی بری نہیں ہوئے, کوئی ایسی ہی کہہ رہے ہیں, کوئی وہ کیس چلے بھی نہیں, کیونکہ وہ کیس تو سارے وہ جب بھی ان کو کنگ عبداللہ کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ ان کو بھیج دیا جائے 10 سال کے لیے باہر, اور وہ انہی کے کہنے پہ ریکویسٹ ہوئی تھی, یہی ان کو اپروچ کرتے رہے ہیں اور ترلے کرتے رہے ہیں, اور اس پہ ہم مان گئے کہ ان کو بھیجیں. ویسے بھی پھر یہ کیسز یہاں لمبے چلیں گے. ایک ہمیں ملک کو ٹھیک کرنا ہے, سدھارنا ہے, ملک بری حالت میں ہے, ہم اسی میں ملوث, اسی میں گھسے رہیں گے. یہ کیس میں پوری قوم یہی باتیں کرتی رہے گی کہ کیس نواز شریف اور یہ وہ, تو ان کو جانے دیا, وہاں چلے گئے. اب وہ کیسز کہاں سیریس تھی, کچھ بھی نہیں چلا تھا. یہ کہ یہ بالکل بری ہو گئے, یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہیں بری نہیں ہوئے. اب جنرل صاحب اس پاناما کیس میں بھی شریف فیملی بہت سے دستاویزات سبمٹ نہیں کر رہی یا نہیں کر پا رہی, اور اس کی لاجک یہ دے رہی ہے کہ مشرف دور میں نیب کا بہت سارا ریکارڈ ضائع کر دیا گیا تھا, بہت سارے ریکارڈ برباد کر دیا گیا تھا جنرل مشرف کی حکومت میں, ادر سورسز کے تھرو بھی. کیا کہیں گے آپ, کہ آپ نے تمام ریکارڈ شریف فیملی کا ادھر ادھر کروا دیا تھا؟ دیکھیں یہ مجھے ہنسی آتی ہے اس بات سے, میں تو ان کے خلاف ہوں, تو میں ان کا ریکارڈ ادھر ادھر کیوں کرنا تھا؟ وہ جنرل امجد کے بارے میں کہتے ہیں وہ لے گئے, وہ بھائی ہمیں تو میں تو ان کے خلاف ہوں, یہ میرے خلاف ہے, تو میں تو ان کا ریکارڈ اور بھی اس کے اندر ڈالتا, بجائے کہ میں اس کو لے ڈال کر جلا دوں یا چھپا دوں یا پھاڑ دوں. یہ کہاں کا لاجک ہے؟ وہ obviously وہ تو وہاں پڑے بھی یہ چیز ہے. اور اگر جنرل صاحب آپ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ وہ تمام تر, انہوں نے خود نہیں کیا, آپ آن ریکارڈ کہتے ہیں جنرل صاحب کہ وہ تمام تر ریکارڈ محفوظ ابھی بھی ہوگا؟ ہونا چاہیے. مجھے کیا پتا, میں تو ریکارڈ کیپر, میں کلرک تو نہیں تھا نا, میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا, مجھے کیا پتا ریکارڈ ہوگا, ہونا چاہیے وہاں. میں تو یہ لاجیکلی کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے اسے غائب کیا ہے وہ ہم نہیں ہے, وہ یہی ہوں گے, کیونکہ یہ ملوث ہے نا, یہی غائب کریں گے. میں تو اس کے ریکارڈ میں 10 اور اگر میں ہوں تو میں تو 10 اور کوئی ریکارڈ لا کر اس کے اندر ڈال دوں گا, تو غائب کیوں کرنا تھا میں نے, ٹھیک ہے, اور کسی نے
یہ انہوں نے غائب کیا ہوگا, یہ وہ ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر. جنید صاحب, جہاں پر پاناما کیس کے ریکارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کے مبینہ منی لانڈرنگ کے بیان پر بھی آپ سے سوال کرنے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی وقت ہوا ہے, ایک بریک لے لیجیے گا جنید صاحب, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاناما کیس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کے مبینہ منی لانڈرنگ کے بیان کے متعلق جنید صاحب سے سوال کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب سے. بہت سے اہم معاملات ہیں, خاص طور پر سب سے پہلے بات ہو رہی ہے پاناما کیس کے حوالے سے. جنرل صاحب, جو بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کا مبینہ منی لانڈرنگ کا بیان, کیونکہ اسی پہ پاناما کیس والا بینچ غور بھی کر رہا ہے اور سوالات بھی بہت اٹھائے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس کیا ری اوپن ہو سکتا ہے, نیب اس میں اپیل پر کیوں نہیں گئی, اور اسی کی جسٹ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ دباؤ پر ان سے بیان لیا گیا تھا. جنرل صاحب کیا فرمائیں گے؟ بالکل, دیکھیں his word against mine, یہ زبردستی ان سے یہ بیان لیا گیا منی لانڈرنگ والا, سراسر فراڈ ہے, جھوٹ ہے. خود آ کر یہ دے رہے تھے اس زمانے میں, خود ہی آ کر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, ریڈیلی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. تو یہ بھی نہیں کہ ان کو کوئی پوچھا کہ اتنا گیا, یہ خود ہی بھاگ کر آئے کر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے لکھی ہوئی. اب یہ کور کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ اب ان کے ساتھ ہیں تو یہ اب کور کرنا چاہ رہے ہیں. جنرل صاحب, I would want کہ آپ وہ واقعات ذرا ریکال کروا دیں پاکستانی قوم کو کہ کس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے اپروچ کیا یا آپ کی طرف سے ان کو اپروچ کیا گیا, معاملات کس طرح سے ہوئے تھے؟ لیکن یہ مجھے بالکل رہے گا, یہ چیز مجھے نہیں معلوم. لیکن میں ان پریزیڈنٹس میں سے نہیں تھا جو ان چیزوں میں, باریک چیزوں میں پرسنلی انوالو ہوں. جی وہ بلانا اسحاق ڈار سے, ان سے یہ سائن کرانا, جب سائن ہو گیا ہاں جی وہ کاغذ میرے پاس لے کر آؤ. میرے بہت کام تھے جی, پاکستان میں چلانا تھا, پاکستان چلانا, اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ پاکستان نہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کاموں میں ملوث, یہ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کو چلانا بہت مشکل ہے بھائی, 24 گھنٹے کام چاہیے, 16-17 گھنٹے کام چاہیے. تو ادھر یہ اگر ان چیزوں میں انوالو ہے, میں ان میں نہیں تھا, مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار کو کس نے کانٹیکٹ کیا, کیا ہوگا. لیکن یہ مجھے پتا ہے بالکل یہ ٹارچر, زبردستی کسی سے مشقت کرنا کسی کے اوپر, یہ بالکل میرے آرڈرز کے خلاف تھا. میرے جنرل آرڈرز کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. یہاں تک کہ یہ پرائم منسٹر صاحب یہ 1000 باتیں کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ کسٹڈی میں تھے, یہ والی بال کھیلتے تھے وہاں, اور یہ لوگوں کے ساتھ گپے, ہمارے سپاہی گپتے تھے, میرے لوگ تھے وہاں ایس ایس جی کے, مجھے سب کچھ پتا تھا. لیکن پھر بھی میں نے بالکل نہیں کہا, کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ میں نے کہا ہو کہ ان کو ٹارچر کرو, انہیں مارو, ان کو بند رکھو. یہ بہت آرام سے رہ رہے تھے اس قلعے میں جہاں میں 2 سال میں نے گزارے. تو یہ باتیں کرتے ہیں خواہ کی کہ ہم پہ یہ ہوا, تشدد یوں ہوا. کوئی تشدد نہیں ہوا اور یہ میرے آرڈرز کے خلاف تھا. تو لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ اسحاق ڈار کے ساتھ بالکل کچھ نہیں ہوا ہوگا, اس نے خود نے دیے ہوں گے. تو کیا آپ کی نظر میں حدیبیہ پیپر مل کیس کھل سکتا ہے, ری اوپن ہو سکتا ہے, اپیل میں جایا جا سکتا ہے اس معاملے میں؟ جانا چاہیے. دیکھیں جوڈیشری کو دیکھیں, وہ جو یہ میرے ہائی جیکنگ کیس ہے جو 99 میں میرے ساتھ ہوا تھا, تو بالکل کلیئر کٹ کیس ہے. وہ پائلٹ کو بلا لے, دنیا جانتی ہے بھائی, وہ مجھے ہوا میں مجھے ہائی جیک کر دیا, جہاز میں 7 منٹ کا فیول رہ گیا تھا, اگر تھوڑا سا جوک پڑتا کریش کر جاتے. اب اس کو 10 سال بعد انہوں نے دوبارہ کھول کے اس کو ختم کر دیا, مطلب وہ ہوا ہی نہیں, کوئی ایشو ہوا ہی نہیں. تو 10 سال بعد وہ کھل سکتا ہے, تو حدیبیہ کیوں نہیں کھل سکتا؟ یہ پاناما کے بینچ نے بھی یہ ریمارکس دیے ہیں کہ اگر طیارہ سازش کیس میں جایا جا سکتا ہے تو پھر حدیبیہ بھی جایا جا سکتا ہے. آپ بھی اسی پہ مینٹین کرتے ہیں؟ بالکل بالکل, ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے. کمنگ اوے فرام پاناما کیس کے حوالے سے فوجی عدالتوں کا معاملہ, لیکن ملٹری کورٹس دہشت گردی کے لیے قائم کی جا رہی ہیں, اور دہشت گردی کے لیے آپریشن رد الفساد, اس کو تو کوئی 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے, 22 فروری کو وہ لانچ ہوا تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آپریشن رد الفساد کو, کیونکہ آپ کے ٹینیور میں پہلا بڑا ملٹری آپریشن المیزان شروع کیا گیا تھا جنرل صاحب؟ یہ میں تو اس کو فیوریبل بھی دیکھتا ہوں. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں پاکستان میں ہر صوبے میں ٹیررزم, دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی نوعیت الگ ہے. اس کو الگ الگ طریقے سے اس کی حکمت عملی بنائیں اور اس سے ڈیل کریں. پنجاب میں سیکٹیرین ٹیررزم کا گڑھ ہے,
یہ جتنی بھی سیکٹیرین ٹیررزم ہو رہی ہے، کلنگ، یہ ہزارہ قوم کی جو کلنگ کوئٹہ میں ہوتی ہے یہ کرواتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. یہ کراچی میں جو کلنگ ہوتی ہیں وہ یہ کرواتے ہیں بیٹھ کے پورے ملک میں. اور پھر ان کے لنکیجز وہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان فضل اللہ کے ساتھ بھی ہیں. اس کے مارو پکڑ کے بھائی انہیں، اور مارنا کوئی اتنا آسان کوئی مشکل نہیں ہے. اتنی بڑی فورس ہے ہماری، اتنی بڑی آرمی ہے اللہ کے فضل سے. اتنے زیادہ ہمارے پاس رینجرز ہیں سندھ میں، پنجاب میں، فرنٹیئر کور بلوچستان، فرنٹیئر کور NWF، بہت طاقت ہے ہماری. کیا مجال ہے کہ یہ چیلنج کریں ملک کو اور ملک کی بدنامی کریں اور ملک کے اندر دہشت گردی اور بم بلاسٹ کریں جی آپریشن کو. انفارچونیٹلی پنجاب میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. یہی ہے کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ، کچھ پولیٹیشین خود بھی ملوث ہیں ان لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، تو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا وہ نیشنل ایکشن پلان بھی نہیں چلتا ہے. اور یہ جی پنجاب میں کچھ نہیں ہوگا، باقی میں ماری چلے جاؤ. جیسا کیونکہ آپ نے آپریشن المیزان کا آغاز کیا تھا فاٹا میں، آپریشن ضرب عصب بھی فاٹا کے کچھ ایجنسیز کے حوالے سے فوکس تھا. ضرب عصب کی کامیابی کو آپ کس دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سال کے آغاز میں جس طرح پاکستان یکے بعد دیگر دہشت گردی کے واقعات کا شکار ہوا، تو ضرب عصب کی کامیابی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ضرب عصب کو سامنے رکھتے ہوئے رد الفساد کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے؟ کیا اس کا کوئی ٹائم ٹارگٹ ہونا چاہیے اور اس کی اچیومنٹس کہاں تک ہونی چاہیے؟ نہیں، ٹائم ٹارگٹ تو کسی چیز کا نہیں ہو سکتا، افیکٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے. دیکھیں جی ٹائم ریلیٹڈ کوئی نہیں کہ جی 1 سال میں ختم کر دیں، اس وقت تک یہ رد الفساد چلے گا. نو، افیکٹ ریلیٹڈ. جب تک ختم نہیں ہوگا چلے گا. اگر 6 مہینے میں ختم ہوگا بند کر دو. اگر 10 سال لگیں گے تو 10 سال ماریں گے انہیں، 10 سال ان سے لڑیں گے، 10 سال ان کے پیچھے لگے رہیں گے. تو کوئی ٹائم ریلیٹڈ نہیں ہے، افیکٹ ریلیٹڈ ہے. جہاں تک کہ ضرب عصب کا تعلق ہے بہت وہ افیکٹو رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی چیز نارتھ وزیرستان میں ان کا ٹریننگ سینٹر تھا، یہ طالبان کا اور پی ٹی پی کا ٹریننگ سینٹر، انڈوکٹرینیشن سینٹر، جہاں یہ انڈوکٹرینیٹ کرتے تھے اپنی سوسائڈ بامبرز. IED اور یہ جو سوسائڈ جیکٹس ہیں ان کے بنانے کا طریقہ کار وہاں سکھایا جاتا تھا. کمیونیکیشن سینٹر تھا، کمانڈ کمیونیکیشن. جتنا بھی انڈر ورلڈ ٹیررزم سے کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ وہاں سے ہوتی تھی. یہ ساری چیز اکھیڑ کے پھینک دی. مطلب ان کے لنکیجز جو تھے نا وہ توڑ دیے گئے ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے یہ اس کی نوعیت کچھ ایسی ہے، جب تک کہ ہم کنٹینیوسلی اس پہ پریشر نہیں کرے رکھیں گے اور پوری طریقے سے انہیں دباتے نہیں رہیں گے تو یہ ادھر ادھر پٹاخے ہوتے رہیں گے. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. چلو صاحب، آپ کے دور میں جو دہشت گردی ہوئی تھی پاکستان میں، جس کا شکار ہوا، اس کے آسپیکٹس کچھ اور تھے، اس کی بنیاد کچھ اور تھی، اس کے ڈائنامکس کچھ اور تھے. اس تناظر میں اگر کرنٹ سینیریو میں آپ سے پوچھوں تو آپ کی نظر میں پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی بنیاد کیا ہے اور ہمیں خطرہ زیادہ اندرونی عناصر سے ہے یا بیرونی عناصر سے ہے؟ پہلے ڈیفائن کیجئے گا کہ اس وقت آپ کی نظر میں دہشت گردی کی بنیاد کیا ہے پاکستان میں؟ دہشت گردی کی بنیاد تو دیکھیں وہ تو جیسے میں نے کہا وہ الگ الگ ہے. ٹی ٹی پی فرنٹیئر میں تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ الگ ایشو ہے. بلوچستان میں ایک سیپریٹزم چل رہی ہے اور سیکٹیرین کلنگز بھی ہوتے، اس کی الگ نوعیت ہے. کراچی میں ایتھنک بھی ہے، اس کی الگ نوعیت ہے. پنجاب میں سیکٹیرین ہے، اس کی الگ نوعیت. تو یہ ساری نوعیت ہی الگ ہے، تو ان سے ڈیل کرنے کا طور طریقہ الگ ہے. تو یہ بات ہے. اور اس وقت پاکستان کو زیادہ خطرہ اندرونی عناصر سے ہے یا بیرونی عناصر سے؟ یس، دیکھیں اندرونی عناصر سے، لیکن بیرونی عناصر جو ہے وہ ہمارے اندرونی عناصر کو استعمال کرتے ہوئے ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ بیرونی عناصر کی کہ ان کو انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کرو. تو وہ ہمارے انٹرنل کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو ملوث دونوں ہیں. باہر والا بیٹھا ہوا وہ ہمارے اندر فساد مچا رہا ہے، تو باہر والے سے بھی ڈیل کر رہا ہے اور اندر والے کو مارنا ہے. اندر والا تو ہمارے اندر ہی ہے، یہاں اس کو تو مارنا ہی مارنا ہے، اور باہر والے سے الگ سے ڈیل کرنا ہے. وہ بھی طریقہ ہے.
ٹھیک جناب صاحب، بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہا کہ اندر والے عناصر کو بھی مارنا ہے دہشت گردی کے، اور جو باہر والے عناصر ہیں ان سے بھی ڈیل کرنا ہے. اب باہر والے عناصر سے ڈیل کرنے کی پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ملٹری اینڈ فورن اسٹریٹجی، اس پہ جنرل مشرف صاحب سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق صدر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو بیرونی عناصر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. جنرل صاحب، جو پاک افغان تعلقات اور پاک افغان سرحد پہ صورتحال ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے، اور یہ پاک افغان ریلیشن شپ یا اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ پاکستان افغان تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں جی، اور خاص طور پہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 79 آنورڈ جتنا ہم نے افغانستان افغان کے عوام کے لیے جتنا ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے سفر کیا جی، ان کے لیے، کسی دنیا میں اور نے نہیں کیا. 4 ملین ان کے ریفیوجیز ادھر بیٹھے ہوئے، ہم نے ان کو کھلایا پلایا ہے، بسایا ہے. ان کے لیے ہم 10 سال 79 سے 89 سے تک سوویت یونین سے لڑتے ہیں. ہم نے ان کی مدد کی ہے اور ان کو امریکہ سے اور ویسٹ سے مدد دلوائی ہے، ہمارے تھرو ہوا ہے، اور ان کو ہم نے فتح دلوائی ہے وہاں، اور تھرو آؤٹ ہم ان کی مدد کرتے رہے ہیں. تو اس بات پہ مجھے بہت سخت افسوس ہے. یہ اس کے باوجود یہ ہمارے خلاف ہے، اور صرف خلاف نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ ملوث ہو کر ہمیں یہ ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جنرل مشرف، باوجود اس کے کہ پاکستان بار بار دوستی کا اور تعاون کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن افغان حکومت کی طرف سے جو افغانستان کے اندر دہشت گردی کے کیمپس اور مراکز ہیں ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوتی. پاکستان سے شکوے تو بے شمار کیے جاتے ہیں لیکن وہ کارروائی نہیں کرتے. تو پاک افغان تعلقات کی راہ ہموار کرنے کے لیے، تعاون کو ہموار کرنے کے لیے، بلڈ کرنے کے لیے چلیں، کیا کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بالکل ان سے کھلا بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے دہشت گرد، یہ فضل اللہ جو بیٹھا ہوا ہے ادھر، اور ان کے ساتھ ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن را کے کہنے پہ را کے ساتھ ملوث ہو کر جو انہیں مدد کر رہی ہے ان کی، اور بھی جو ہمارے برہمدار بیٹھا ہوا ہے وہ آگے پیچھے جاتا رہتا ہے، بلوچستان میں وہ کر رہا ہے ڈسٹرب. تو یہ سب چیزیں جو رہی ہے وہ بند کریں وہاں. اور پھر ان کے اگر کوئی شکایات ہیں، امریکہ کو شکایات ہیں اور ان کو بھی ہیں کہ جی کچھ ان کے جو طالبان اور دہشت گرد جو یہ سمجھتے ہیں ادھر جو آ رہے ہیں، خاقانی گروپ جو ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں، اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے کیا ریالٹی ہے. ریالٹی اصل میں یہ ہے کہ اب جب ہندوستان یوز کرے گا افغانستان کو، اور ادھر کچھ ایسے عناصر جو ہندوستان کے فیور میں ہوتے ہوئے ہمیں ڈسٹرب کریں گے، تو ہم بھی کچھ ایسے عناصر ڈھونڈیں گے جو ہمارے فیور میں ہو کر ہندوستان کو کاؤنٹر کریں، اور ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے پوچھا تھا نا کیا کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. یہی جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے یہی ہوتا ہے. وہ ہندوستان سے کچھ کر رہے ہیں، وہ ہندوستان سے پاکستان کو کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہندوستان میں کرنا چاہیے. یہ میرا تو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہے. آپ اس پوائنٹ کو جنرل صاحب، آپ اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کریں گے کہ اس پوائنٹ سے آپ کا مقصد کیا ہے کہ کو یوز کرنا چاہیے، ہمارا رائٹ ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے؟ پلیز الیبوریٹ کیجئے گا سر. دیکھیں یہ میں تو کھل کے بولتا ہوں اور بول رہا ہوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ الیبوریٹ کیجئے گا. یہ یوز کر رہے ہیں، یہ یوز کرتے ہیں اپنے ریسورسز، اور یہاں ہمیں ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. افغانستان میں ان کو ایک سیکشن ہمیشہ یہ پنشیریوں کے ساتھ، ناردرن الائنس کے ساتھ مل کر ہمیں ڈسٹرب کرتے تھے. اب ہمیں جو ابھی تو انہوں نے سیپریٹسٹ موومنٹ ادھر چلائی ہوئی ہے بلوچستان میں، وہ یہی ملوث ہے. اور یہ کس کے ساتھ؟ ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن میں جو افغانستان میں وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، را کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ تو اب ہم کیسے کریں؟ ہم کس کو ڈھونڈیں جو ہمیں سپورٹ کرے وہاں، جو ہمارے حق میں بولے اور ہمارے حق میں کارروائی بھی کرے. اسی کو پراکسی وار کہتے ہیں. پراکسی وار شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا ہمیں جب یہ کرنا ہے اگر ہم نے،
تو ہمارے انٹرنیشنل ڈپلومیسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہاں اور یہ کروا رہے ہیں اور ہم اس کا جواب دیں گے. پھر ہمیں نہ بلیم کرنا, ہم نے تو اس کا جواب دینا ہے, تو ہمیں مت بلیم کرنا, وہی لوگ کر رہے ہیں. لیکن جنرل صاحب جب پراکسی وارز لڑی جاتی ہیں تو ان پراکسیز کو ڈپلومیٹکلی یا فورن ریلیشنز میں ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. وہ پراکسی ہوتی ہیں جو کہ اس لیے خفیہ رہتی ہیں. تو آپ کیا ایڈمٹ کرتے ہیں یا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ افغان طالبان کو پراکسی کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے تو وہ جسٹیفائیڈ ہے, اینٹ کا جواب پتھر ہے, یا جو پاکستان کے اندر کچھ عناصر ہیں جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ ہوا کرتی تھی تو وہ پاکستان جسٹیفائیڈ تھا؟ میں آپ سے بالکل کھل کے سوال کر رہی ہوں. نہیں دیکھیں, آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں, اور ہم بڑی غلطی کرتے ہیں یہ مکس کرتے ہیں. ہم ہمیشہ جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کو لے آتے ہیں اٹھا کے. دیکھیں جماعت الدعوہ لشکر طیبہ پاکستان میں کسی دہشت گردی میں ملوث ہے؟ میں چلے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بھائی دیکھیں, اور یہ صرف آپ سے نہیں, سب میں اینکر یہی بات کرتے ہیں بھائی انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کیا, انہوں نے وہ یہاں سب سے بہترین ارتھکویک میں اگر کوئی سوشل ورکر کام کیا ہے انہوں نے کیا. اگر سندھ میں فلڈ آئے ہیں سب سے زیادہ جو عوام کی خدمت کی ہے انہوں نے کی ہے. وہ دہشت گردی کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ اب رہا کشمیر میں ہاں جاتے ہیں ان کے والنٹیئر انڈین آرمی سے لڑتے ہیں وہ. اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اور تمام پاکستانیوں سے, تمام دنیا سے, کیا کشمیر انڈیا کا ہے؟ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور صرف یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہوا ہے اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. تو وہاں وہ دہشت گردی کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو مجاہدین ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. دہشت گردی تو انڈین آرمی کر رہی ہے جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو وائیولیٹ کرتے ہوئے نہتے غریب عوام پہ ظلم و تشدد کر رہی ہے. وانی کو شہید کر دیا. بالکل آپ کی یہ بات جنرل صاحب 100% درست ہے, لیکن پھر مجھے بھی آپ سے سوال کرنے دیجئے کہ لشکر طیبہ کو آپ کے ہی دور حکومت میں 2002 میں بین کیا گیا پاکستان میں. اس وقت کس بنیاد پر بین کیا گیا؟ کئی دفعہ یہ پوچھا. دیکھیں اس زمانے میں دیکھیں ملٹری استعمال, یہ مجاہدین ایکٹیویٹی جو ہے کشمیر میں یہ 1990 میں شروع ہوئی ہے, جب انہوں نے یہ یاسین ملک اٹھا تھا اور لوگ اٹھے تھے یاسین ملک کو پکڑ کے انہوں نے اتنا ٹارچر کیا. میں ملا ہوں ان سے, مجھے ساری کہانی پتہ ہے. تو وہ سارے کشمیری اٹھے ویلی میں سے, جب انہوں نے تشدد کیا وہ بھاگ کر پاکستان آ گئے, اور پھر یہاں سے وہ فریڈم سٹرگل شروع ہوئی, ملیٹنٹ فریڈم سٹرگل. اور اس میں یہ لشکر طیبہ جماعت, یہ 15 اور ایسی اس قسم کے آرگنائزیشن نکلی پاکستان کی جو سپورٹ کرنے کو تیار تھی. اب یہ چلتا رہا سلسلہ, صرف 10 میرے آنے سے بہت پہلے سے چل رہا تھا. بے نظیر اور یہی نواز شریف, ان سے پوچھو, ان کے زمانے میں 2 دفعہ یہ پرائم منسٹر رہے ہیں, دونوں دفعہ یہ سارے 12 آرگنائزیشن تھی جن کے مجاہدین اکراس جاتے تھے, لڑتے تھے. تو میں کوئی یہ نئی بات نہیں کر رہا ہوں اس کے, لیکن 2002 کی آپ بات کریں. اب میں بتاتا ہوں اس وقت پھر یہ ہوا کہ میں نے ابھی کافی ہو گیا, کارگل کا بھی ہوا تھا, پھر ان کے ساتھ یہ ہندوستان پاکستان کی کنفرنٹیشن بھی 10 مہینے کے لیے رہی, جس میں انہوں نے پھر ان کو جانا پڑا, ان کی فوجیں آئی تھیں. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ملٹری سولوشن نہیں ہے, کشمیر کا حل ڈھونڈنا ہے. تو مجھے بڑی خوشی بھی ہے ایک بات کی کہ واجپئی صاحب اور منموہن سنگھ صاحب ایک پیس کے راستے پہ چلے. ناؤ پولیٹیکل ٹیک اوور, ملٹری سے پولیٹیکل نے ٹیک اوور کر لیا. اب میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی اب آپ پولیٹیکلی ڈیل کریں گے ہم ہندوستان کے ساتھ, اور ہم کشمیر کا حل ڈھونڈیں گے. اس سے جب رکاوٹ اگر کوئی اسے نہیں مان رہا ہے, ہماری پالیسی شفٹ تھوڑی پالیسی شفٹ, تو اس پالیسی شفٹ کی وجہ سے یہ باتیں ہوئی تھی جس میں ہم آرٹیکولیٹ کر رہے تھے
कि ये मुजाहिदीन एक्टिविटी और ये ठीक है, गॉट योर पॉइंट जनरल साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मेरे जहन में सवाल बहुत से आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट पास टाइम बहुत कम है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब एक छोटी सी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। जो बात आप कर रहे हैं एग्जैक्टली इसी से मिलती जुलती बात जनरल महमूद दुरानी, जो कि मुशीर कौमी सलामती थे, आपके दौर में भी रहे, उन्होंने भी भारत में अभी रिसेंटली यही बात की है कि मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान के ग्रुप्स उनका किरदार था। आप समझते हैं कि उनकी बात दुरुस्त थी? क्या था बॉम्बे अटैक से कि पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व थे? ये जनरल महमूद दुरानी साहब ने मुशीर कौमी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिल्कुल। जिस किसी ने कहा महमूद दुरानी या कोई भी हो, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये कौन कहता है पाकिस्तान में मुलव्वस से? वो कसाब की बात करते हैं ना, उसकी अजमल कसाब की बात करते हैं। एक पॉन होता है ना जो एक्शन करने गया, पॉन, वो तो पॉन है, उसके पीछे कोई होते हैं ना। अब यहाँ हमने एक उनका पकड़ा, वो कौन है, वो जो कलभूषण कमांडर जो पकड़ा, कलभूषण, हाँ जी हाँ, वो एक पॉन्स को इस्तेमाल करने वाला इंसान है। हमने उसको पकड़ा है और उससे बातें मनवा रहे हैं, तो हिंदुस्तान कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, वो मान ही नहीं रहे। अब वो जिसको जो पॉन चलाता है उसकी बात तो वो मानने को तैयार नहीं है। और हमारा एक पॉन अजमल कसाब साहब, पता नहीं कौन है जी, मुझे तो नहीं मालूम, उस पॉन की बातें हम मान रहे हैं। और वो क्योंकि हिंदुस्तान कह रहा है तो हम भी कह रहे हैं हाँ भाई बम्बई हमने उसने ट्रेनिंग बनाने की, धमकाने की, हम क्यों माने? हम नहीं मानते हैं। कौन है अजमल कसाब? पता नहीं कौन है। जब वो कमांडर की बात मानते नहीं है, जो बड़ा आदमी है जो हमारे पास है, तो ये देखें। जनरल साहब एक ब्रेक लेनी है, अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेनी है, इसी से कंटिन्यू करेंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब एक अनफॉर्चुनेटली छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ गई थी। जी आप फरमाइए, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां पे आप इंटरप्ट हुए थे। हाँ, मैं बात ये, वो गुलबशन यादव की बात हो रही थी जी, जो हमने एक किंग पिन पकड़ा है जो ये पॉन्स को इस्तेमाल करता है, उसकी वो हिंदुस्तान मान नहीं रहा है और हम बिल्कुल खामोश हैं। हालांकि पूरी दुनिया में हम इसकी डंडोरा पीटना चाहिए कि इतना बड़ा ये, उसने तो 10 ऐसे एक्शन बम्बई टाइप यहाँ पाकिस्तान में करवा दिए, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। और ये जो अजमल कसाब एक पॉन जिसको कोई इस्तेमाल किया, वो क्योंकि कह दिया कि जी मुझे लश्कर तैयबा ने ट्रेन किया, हम भी दुनिया में मान रहे हैं लश्कर तैयबा को, बैन लश्कर तैयबा। भाई कौन कहता है? वो अजमल कसाब कहता है। उसको 2 थप्पड़ मारे होंगे तो वो कह दिया उसने कि लश्कर तैयबा। अब कल आप उसे 2 थप्पड़ मार के जो मर्जी करवा दें तो वो कह देगा। तो ये इस तरीके से नहीं है। आप जरा इनके साथ सॉवरेन इक्वालिटी के साथ डील करें। हिंदुस्तान जो है ना, ये इसके साथ जब तक के सॉवरेन इक्वालिटी के साथ डील करें और अपनी इज्जत और ये जो ऑनर और डिग्निटी अपने हाथ में रखें ना जरा, वो ये इसके साथ करता है तो आप उसे कहे भाग जाओ भाई, अजमल कसाब हम नहीं जानते कौन है, चल। क्या वो लश्कर तैयबा की बात होती है, मैं सुनता हूँ कि जी वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन, मुझे वो इंटरव्यू में कई दफ़ा उन्होंने पूछा है कि जी यूनाइटेड नेशन ने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब उनसे मैंने कहा आप यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बात करते हो भाई, वो 48 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ही ने कहा है ना कि कश्मीर में प्लेबिसिट कराओ, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको तो आप मान नहीं रहे हो। तो 48 से नहीं मान रहे हो, 60 साल गुजर गए नहीं मानते हो। हमें तो वो 1 साल पुरानी बात कहते हो उसे मान जाओ, हम क्यों माने? हम नहीं मानते। वो ये चीज़ें, मुझे तो अफसोस होता है कि यूनाइटेड नेशन में फिर एक उसने कहा नहीं जी यूनाइटेड नेशन, मैंने कहा डोंट ट्राई टू टीच मी यूनाइटेड नेशन, मैं उनके साथ डील करता हूँ 10 साल, तो आई नो यूनाइटेड नेशन में किस तरीके से रेजोल्यूशन पास होते हैं, क्या प्लेज होती हैं बिहाइंड द सीन। भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात किस बुनियाद पे और किस इक्वालिटी के लेवल पे रखने चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया और बातें बहुत सी आपसे करने वाली। एक इंपॉर्टेंट खबर इन्हीं बहुत सी बड़ी बड़ी खबरों में कुछ 1-2 दिन पहले सामने आई कि आर्मी चीफ गए हुए थे कतर के दौरे पे, तो वहां रिक्वेस्ट की गई है कि कतर में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना है उसके लिए पाक फौज सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। आप समझते हैं कि पाक फौज को किसी भी और मुल्क को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फौज कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फौज जंगें लड़ती है, कोई किसी की सिक्योरिटी अदर देन पाकिस्तान जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पे आ सकती है, किसी और को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। कोई पुलिस फोर्स थोड़ी है पाकिस्तान फौज।
بالکل ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی رائٹ. اور کمنگ بیک ٹو لائٹر نوٹ کوشچنز, ابھی اراکین پارلیمنٹ کا جھگڑا اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کا وہ ایک پھٹیچر اور ریلو کٹے کا بیان اباؤٹ دا کرکٹرز, فورن کرکٹرز, کیا کہیں گے آپ جنرل صاحب دونوں واقعات پہ؟ یہ مطلب میں بڑا حیران ہوں کہ یہ ایک شخص جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ایک پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اور بن بھی جائیں شاید, کوئی پتہ نہیں, جی بڑی مبارکباد میں دوں گا اگر بن گئے. تو یہ جو بولتے ہیں وہ سوچنا چاہیے. آپ جب اگر کسی کو کہہ رہے ہیں, آپ بالکل کیا لفظ استعمال کیا, جنرل صاحب بڑے انفارچونیٹ ورڈز ہیں, میں دہرانا نہیں چاہتی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں پھٹیچر اور ریلو کٹا. میں یہ لفظ کسی کو, میرے خیال میں یہ اٹ از ان بیڈ ٹیسٹ, بدتمیزی ہے. چاہے نیچے سے نیچا بھی آدمی ہو, میں اسے نہیں کہوں گا کہ تم پھٹیچر آدمی ہو. نہیں ہے بھائی, یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, چاہے بے شک کمزور کھلاڑی ہوں, لیکن ہم ان کی اس طریقے سے ہیوملیشن اور انسلٹ کرنا تو بدتمیزی ایک ہے. جنرل صاحب ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. ون لاسٹ کوشچن, آپ کو 1 سال ہو گیا پاکستان سے گئے ہوئے, واپس کب آ رہے ہیں آپ جنرل صاحب؟ یا میں بالکل آنا تو میں جلدی سے جلدی آنا چاہتا ہوں, لیکن کچھ ماحول بننا ہے, دیکھنا ہے. ایک تو یہ پیناما لیکس کی ججمنٹ بھی آئے, پھر یہ میرے اوپر جو کیسز پولیٹیسائزڈ ہوئے ہیں ان کی ذرا نوعیت دیکھنی ہے, اس کے مطابق. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے کیسز کا سامنا کروں گا, صرف بیماری کی وجہ سے باہر ہوں, تو کب تک توقع رکھیں؟ 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے, 6 مہینے, سال؟ وہی میں نے جو کہا تھا نا غریدہ, ٹائم ریلیٹڈ نہیں, ایفیکٹ ریلیٹڈ. لیٹ می سی دا ایفیکٹس آن گراؤنڈ. ایفیکٹ ریلیٹڈ ہے, ٹائم ریلیٹڈ میں نہیں کر سکتا اسے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کیسز کا سلسلہ آپ بھی واپس آ کے رد الفساد کریں گے ہاں کیسز کے حوالے سے؟ یس, کرنا چاہوں گا. یس, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے سابق سمٹ چیف جناب پرویز مشرف صاحب ہم سے آج اسپیشل گفتگو کر رہے تھے, اسپیشل انٹرویو تھا, دیکھنے کا بہت شکریہ. آئی سی یو نیکسٹ تھرسڈے. اللہ حافظ.